बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और उनके तज़कियों के साथ आज का नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत अहम है। इसमें आखिर तक सुनिएगा और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक अहम किरदार अदा कर चुका है। जयशंकर की बेपर्दी और बेहुदा गुफ्तगू उनकी सफारती नाकामियों का सबूत है। अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कौन इज्जत ले सकता है। नाज़रीन, मैंने कहा कि आज का व्लॉग जरूर देखिएगा। इस व्लॉग में बताऊंगा कि ईरान कैसे ट्रंप के हवास पर हावी हो चुका है। ट्रंप बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुका है, यहां तक कि अब शायद किसी दिन यही कहे अल्लाह का वास्ता ईरान में न सुलह कर ले। लेकिन ईरान की 6 शराइत, दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल, सुपर पावर घुटने टेकने पर क्यों अमेरिका मजबूर हुआ, इंटरनेशनल मीडिया अब अमेरिका की और नेतन्याहू इसराइल की नाकामियों की दास्तां सुना रहा है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के सर पर ट्रंप के ईरान सवार हो चुका और शिकस्त खुर्दा डोनाल्ड ट्रंप अजीबो गरीब दावे कर रहा है और अपने ही बयानात को तजादत बयान कर रहा है। ईरान का सुप्रीम लीडर बनने की ऑफर दी। ट्रंप की इस दावे में कितनी सदाकत है, ये आपको इस व्लॉग में बताएंगे और आगे जाकर ये भी बताएंगे कैसे ईरान अमेरिका के दरमियान मजाकरत का ड्रामा किधर तक पहुंचा। दुनिया और पाकिस्तान की सबकी दुआएं हैं कि ये अमन हो, क्योंकि जंग के बाद भी मजाकरत होते हैं। लेकिन ट्रंप की धोखादही और माजी के रिकॉर्ड और हाल का उसके कोलो फेल का तजाद उसकी नाकामी का बूम बोलता सबूत है। कैसे ईरान ने ट्रंप को दिन में तारे दिखाए और इसके अलावा पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका और इसराइल पर हमलों के 82वीं लहर के आगाज कर दिया और इसराइल के जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिस पर नेतन्याहू अपने ही मुल्क में गैर मकबूल हो गया और अमेरिका में ईरान ट्रंप के खिलाफ आवाजें हैं। इस मौके पर भारत की चीखें बता रही हैं कि भारत भी तनहा रह गया। जो नेतन्याहू का यार था, नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद हो रही है भारत में ही। और जयशंकर की बकवासियात तो आपने सुनी होगी। इसराइल की ईरान ने जोहरी तंसीबात हमला किया, इस हवाले से भी मुकम्मल आपको आगे जाके आगाह करेंगे। जबकि इसराइल ने ईरान की अहम शख्सियत को शहीद करने का दावा किया और वो शख्सियत कौन है, इसमें भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इमरान खान के बेटों के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और उन्होंने ये सब बताएंगे। जबकि हुकूमत ने उसके बेटों को अपनी मर्जी के बयान दिलाए। याद रखे, मैं या कोई भी हो, हमें सबसे पहले अपना पाकिस्तान अजीज था, अजीज है और अजीज रहेगा। पाकिस्तान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि मशरिक वस्ता और खलीज के तनाज़े 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात की और खित्ते में जंग रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा किया, जिसे ईरान और सऊदी अरब भी तस्लीम करता है। वजीर आजम ने शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब वली अहद के साथ मौजूदा सूरत पर तफसीली गुफ्तगू की। इनका कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि वजीर आजम मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम ने ईरानी सदर के साथ भी मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलात गुफ्तगू की और खित्ते में अमन कायम करने के लिए किरदार किया। याद रखें, इस पर इसराइल ने हमला किया था, ईरान ने दफा में जवाबी हमला किया था। वजीर आजम ने कुवैत, तुर्की और ईरान के सरबराहान से भी गुफ्तगू की। लेबनान, मिस्र, बांग्लादेश के सरबराहान से भी बात की। तर्जमान का कहना है कि नायब वजीर आजम भी सफारती बहाज खित्ते के ममालिक के साथ राब्तों में है। नॉर्वे, सऊदी अरब, आजरबाईजान समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और खलीजी ममालिक भी रास्ते में हैं। पाकिस्तान मशरिक वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा और वजीर आजम सऊदी वली अहद से राब्ते में है। ताहिर अंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत को पाकिस्तान के सफारती कोशिशों से
قیادت نے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا اور 23 مارچ کو وزیر اعظم کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ایران نے امریکہ کی دھوکے بازی کے بار بار وعدہ خلافی اور ان باتوں پر بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے بات چیت میں کشیدگی کمی اگر مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کے اتحاد اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اظہار کیا اور 18 سے 21 مارچ وزیر اعظم کے متعدد عالمی رہنماؤں سے فون پر رابطے ہوئے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکن میڈیا کے بھی کوئی حالات نہیں ہے، جھوٹ بول بول کے تنگ آ چکے ہیں۔ نیو یارک CNN ہو، BBC ہو، وال اسٹریٹ جرنل ہو، رائٹر ہو اور دیگر امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کو گزشتہ ہفتے ایرانی عوام کو سڑکوں پر لانے کی تجویز دی تھی۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت انتشار کا شکار ہے اور اسے مزید غیر مستحکم کرنے کا موقع موجود ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا کہ لوگوں کو سڑکوں پر کیوں بلائیں، وہ مارے جائیں گے۔ امریکہ نیوز ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایرانی حکومت کے وسطے کے فوری ہدف بنانے سے بھی گریز کیا اور انہوں نے کہا علی خامنائی کی شہادت کے بعد تو امریکہ اور متحد ہو گئی ہے، ادھر تو شہادتوں پہ بھی لاکھوں کروڑوں لوگ جنازوں میں آتے ہیں، رجیم چینج نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل عارضی طور پر 2 ایرانی عہدیدار وزیر خارجہ عباس ارغچائی اور اسپیکر باقر کو ہدف کی فہرست میں نکال دیا ہے، لیکن ان کی بات پر اعتماد دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ امریکی جریدے کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے عارضی طور پر 2 سینئر ایرانی عہدیداروں کو اپنے ہدف کی فہرست سے نکال دیا تاکہ ممکنہ امن مذاکرات کی تلاش ہو۔ اب تلاش نہیں، معافی مانگو گیا اور پھر ملک میں دنیا میں امن ہوگا۔ ناظرین، حکام نے بتایا کہ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر الکلباف اور وزیر خارجہ عباس ارغچائی کا وہ 4-5 دن کے لیے ہدف کا نشانہ کی فہرست سے ہٹایا گیا کیونکہ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کا دروازہ کھول دیا ہے، جبکہ ایران ان پر یقین نہیں کرتا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کی سٹوری ہے کہ ایک طرف یہ مذاکرات کرتا ہے اور دوسری طرف حملہ کرتا ہے، لیکن اب جس جنگ بندی ہوگی لیکن اب ایران کی شرائط پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریپبلکن فنڈز ریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے باوجود پس پردہ مذاکرات جاری ہیں اور تہران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں کہا، طنزیہ حالانکہ اس کے جھوٹ کی اتنی داستان ہے کہ خود امریکن میڈیا اس کی نشاندہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کہا ہے آپ سپریم لیڈر بن جائے، بھئی تمہیں تو ایران اپنے ملک میں نہ گھسنے دے، تمہیں تو اب امریکہ کی عوام صدر نہیں دیکھنا چاہ رہی محترم ٹرمپ صاحب، طنزیہ کہا کہ بن جائے۔ میں نے کہا نو تھینک یو، معذرت۔ ہاں ٹرمپ صاحب آپ بیکی باتیں ہی کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق کسی بھی ملک کو سربراہی سے زیادہ مشکل کام ایران کی قیادت ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس عہدے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف کارروائی کو اس ملک کی مکمل تباہی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں واضح برتری حاصل کر چکا ہے، جبکہ ایران کو 3 دن میں ختم کرنے والا آج 4تھے ہفتے میں داخل ہو گیا اور اپنی ناکامی کی داستان خود سن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران خفیہ طور پر جنگ بندی چاہتا ہے لیکن داخلی رد عمل کے خوف سے کھل کر سامنے نہیں آ رہا، لیکن اس سلسلے میں آپ امریکن قیادت مشتبہ خامنئی، ایران عباس ارغچائی اور ان کی پوری قیادت کے بیانات دیکھ لیں، وہ تو ٹرمپ پر اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ ثالثی کون ادا کرتا ہے؟ جو دونوں پارٹیوں سے طاقتور ہو۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالقاری نے سرکاری ٹی وی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ خود سے ہی اپنے آپ سے مذاکرات کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ایران کبھی بھی امریکہ کے ساتھ اس طرح معاہدہ نہیں کرے گا، یہ دھوکے باز ہے اور اس نے ہماری قیادت کو نشانہ بنایا، اب نیتن یاہو اسرائیل کے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن نے پاکستان سمیت دیگر ذرائع کے
کے ذریعے ایران کو جنگ بندی کے 15 نکاتی تجاویز بھی بھجوائی ہیں، جس میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے، خطے میں اتحادی گروپوں کی حمایت بند کرنے اور ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسے نکات شامل ہیں۔ تاہم ایرانی خبررساں ادارے فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران نے ٹرمپ کے 15 نکات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے کہا یہ جھوٹا اور ایک پروپیگنڈا آدمی ہے۔ اس کے برعکس اپنے 5 نکاتی لاجک تجاویز پیش کی اور وعدہ کیا کہ کسی ممکنہ معاہدے کی شرائط ایران خود طے کرے گا۔ اب ٹرمپ ان ریلیونٹ ہو چکا ہے، امریکہ کے لیے بھی ان ریلیونٹ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ IRGC نے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اسرائیل پر حملوں کی 82ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ ایرانی خبررساں ایجنسی کے مطابق IRGC نے کہا ہے کہ تازہ حملوں کا آغاز آج صبح سویرے کیا، جس میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر اپنے اہداف پر پورے کیے گئے۔ IRGC کے بیان کے مطابق اب ایران حملوں کا ہدف اسرائیل کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر بیرہ مردار کے جنوبی علاقوں میں واقع ان کی جوہری تنصیبات اور اس سے تعلق رکھنے والے صنعتی مراکز تھے، اور ان کا نشانے سے اسرائیل اور امریکہ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ایران کا جوابی حملہ امریکہ کی اور اسرائیل کی شکست ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں خطے میں جاری کشیدگی کا تناظر کو جاری ہے، تاہم اسرائیل حکام نے اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس سے قبل لبنان کے مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان میں آج 7 اسرائیلی ٹینکوں کو میزائل سے نشانہ بنایا، اور عرب میڈیا کے مطابق وسط جنوبی اسرائیل میں خطرے کی سائرن بج اٹھے ہیں۔ لگتا ہے ناظرین اب جو سپر طاقت تھی امریکہ، ایران کی آئل ریزروز پر خواہش قابو کرنا اس کی خواہش ہی رہے گی۔ ناظرین آگے جا کے بتاتے ہیں، وسط وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران اسرائیل میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاسداران انقلاب اور نیوی کے کمانڈر علی رضا کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ حملہ ایرانی شہر بندر عباس میں کیا گیا، جو تنگ سری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ کمانڈر علی رضا ابنائے ہرمز کو بندش کے منصوبے کے مرکزی ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم ایران اور اسرائیل فوج کی جانب سے اس خبر کی باضابطہ تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی۔ یاد رکھ لیں کہ جنگوں میں ہمیشہ سچ کا قتل ہوتا ہے۔ آپ مختلف میڈیا دیکھ لیں، مختلف دعوے آ رہے ہیں، ہزاروں حملے ہو چکے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی ممالک، اور دوسری طرف اکیلا ایران یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ نہ دوسری طرف پاکستان میں آپ جانتے ہیں سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ خواتین اور PTI کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی ایک طویل داستان ہے، اس کے لیے الگ ویلاگ میں آپ کو تفصیل بنائیں گے، لیکن PTI کسی بھی طور پر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے بدھ کے روز UN اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل UNHCR کے سامنے اپنے والد کے قید تشویش کی اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر چمچے کرچوں کی طرف سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کا بیٹا جس کو باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کی بہنوں سے نہیں ملنے دی، اور الزام لگایا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے GSP+ درجہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا، جو پاکستان کے تجارت کے لیے خصوصی رعایت۔ انہوں نے کہا ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، GSP سٹیٹس تو ہر پاکستان پہلے پاکستان ہے، اور انہوں نے کہا ان کے والد عمران خان پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ تو خود کو جیل میں رکھے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کی جدوجہد لڑے ہیں۔ خود قاسم خان نے وضاحت کر چکے ہیں کہ انہوں نے GSP درجہ ختم کرنے کا کوئی ہرگز مطالبہ نہیں کیا، نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔
قاسم خان نے اس حوالے سے ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 47 ممالک سے خطاب کیا اور اپنے والد عمران خان اور پاکستان کے تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور انسانی حقوق کی پامالی کی نشاندہی کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا پاکستان میں حاصل یورپی یونین کے جی ایس پی پلس سٹیٹس پر بات کی اور کہا کہ میں یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والد کی طرح میں بھی جی ایس پی سٹیٹس کی مکمل حمایت کرتا ہوں، کیونکہ میرا والد پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، یعنی کہ عمران خان، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اس کے رہنماؤں کے اقدامات کی سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام کی 80% اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے۔ تاہم پاکستان حکومت کو ان 27 معاہدوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا جو یو این او کی جی ایس پی سٹیٹس کی تھی، جس میں انسانی حقوق اور آئین کی قانون کی حکمرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا 27 ممالک معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا جن کی پابندی کا اس نے اس سہولت کے حصول کے لیے وعدہ کیا ہے، خود سگنیچری ہے پاکستان کی حکومت، جن میں بین الاقوامی عہد نامہ برائے شہری اور سیاسی حقوق کا ایک کنونشن اور اگینسٹ ٹارچر سیل شامل ہے۔ دوسری طرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کے حملے پر بھارت غیر ضروری ہو گیا اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی گفتگو بتا رہی ہے کہ بھارت دنیا میں تنہا رہ چکا ہے۔ جے شنکر کا بیان بے خودہ اپنی سفارتی ناکامی اور پاکستان کی کامیابیاں دیکھ کر حسد اور بغض کا مارا بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ جنگ رکنی چاہیے، لیکن کسی ایسے ملک کو یہ حق نہیں دیا جاتا تھا، دوسرے ملک کے جہاں تیل کے ذخائر ہیں، دیگر معدنیات ہیں، وہاں جب چاہے قبضہ کر لے۔ ناظرین، تمام صورتحال آپ تک رکھی۔ پی ٹی آئی کیا بڑی تحریک چلائے گی، ابھی تک اس کے ساتھ نہیں۔ گو کہ کل سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کے لیے اہم اعلان کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، انسانی حقوق کی ضرورت ہے۔ تمام حالات آپ کے سامنے رکھے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔